पंजाब असेंबली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर कर लिया है। नए एक्ट के नफाज से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 अब मनसूख हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को हल्काबंदी रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है। इससे अंदाजा हो रहा है कि पंजाब में देर सवेर बल्दियाती इंतखाबात का बिगल बजने को है। ताहम इन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकम्मल तौर पर बाहर रहने का खदशा है, क्योंकि पार्टी के पास ताहाल कोई बाज़ाब्ता इंतखाबी निशान मौजूद नहीं। हाल ही में मंजूर किए गए कानून के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में बतौर काउंसलर मुंतखब होगा, उसे ओहदा संभालने के 30 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में शामिल होना लाजिम है। PTI की बाकायदा रजिस्ट्रेशन और इंतखाबी निशान मौजूद नहीं, इसलिए पार्टी के हामी आज़ाद उम्मीदवार ना तो खुद को PTI से वाबस्ता कर सकेंगे और ना ही अगर वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएं तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुमकिन होगी। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तनाज़ा गुज़श्ता 19 माह से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तिवा है। कानूनी माहिरीन का यह दावा है कि PTI के वुकला ने यह मामला हल करने में खास संजीदगी नहीं दिखाई, जिस बाइस ताखीर में इजाफा हुआ है। इस मामले में PTI की तसाहुल पसंदी से अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। पंजाब में पार्टी पर मुश्किलात हों, लीडर्स और कारकुनों की क़ैदोबंद के बावजूद भी PTI पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के बल्दियाती मैदान में उतरना ही क्यों नहीं चाह रही। भले ही बल्दियाती इंतखाबात की अहमियत कौमी और सूबाई असेंबलियों जैसे इंतखाबात की ना हो, मगर सियासी जमातों को मुनज़्ज़म रखने में बल्दियाती इंतखाबात का किरदार अहम रहा है। इमरान खान के जेल जाने के बाद साबित हुआ कि PTI का इंतजामी ढांचा खास तौर पर पंजाब में ना होने के बराबर है। क्या ऐसे में इमरान खान और PTI के पास ये सुनहरी मौका नहीं कि PTI के तंजीमी ढांचे को बनाया और इसके जरिए कौमी धारे की सियासत पर असरअंदाज हुआ जाए? क्या PTI को अंदाजा हो रहा है कि जमात भले ही पंजाब में मकबूल रही हो, मगर मरियम नवाज की 1.5 साला कारकर्दगी, PTI पर पड़ी मुश्किलात और इमरान खान के जेल में होने से पार्टी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मुकाबला नहीं कर पाएगी? वजह कुछ भी हो, मगर ये बात तय है कि PTI इंतखाबात में संजीदगी के साथ नहीं उतरी तो ये जमात एक और बड़ी सियासी बस मिस कर देगी। पैनल की राय क्या है, इसी सवाल से जांचते हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का बिगल बज गया। PTI के इंतखाबी निशान के हुसूल में अदम दिलचस्पी, तहरीक इंसाफ क्यों एक बड़ी सियासी बस मिस करने जा रही है? इफ्तिखार साहब, आपने बहुत तफसीली तौर पे इंट्रो में बता दिया कि क्या वजूहात है। सबसे बड़ी वजह तो यही है ना कि उनके पास निशान नहीं होगा। जब पार्टी के पास निशान नहीं होगा तो 3-3.5 हज़ार से ज़ायद जो नशिस्तें हैं वहाँ पे इलेक्शन होगा तो बग़ैर उसके निशान के लड़ेंगे, और अगर आज़ाद लड़ते हैं तो फिर उनको एक सर्टेन पीरियड के अंदर किसी न किसी जगह जाना होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद वो दोबारा उसी जमात में जाएं जिस जमात में वो पहले गए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल टाइप फार्मूले की जी हाँ, मगर वहाँ भी प्रॉब्लम्स तो बने। वहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए नहीं बनेगी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड जमात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, तो वो सारे के सारे फैसला कर सकते हैं कि हमने ये फैसला कर लिया, तो फिर उस फैसले का एहतराम करना होगा आइनी तौर पे हमें। तो एक रास्ता तो है, लेकिन दूसरा जो मसला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस जगह पे अगर इलेक्शन होता है, आपको शायद याद हो कि इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी बहुत मुखालफत थी मुशर्रफ की, लेकिन इलेक्शन में हिस्सा लिया था और अपने वजूद को मनवाया था। अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में ये अजीब बात देखने में आई कि पंजाब के अंदर असेंबली के अंदर 109 लोग बैठे थे, वो 1.5 साल में अपना वजूद तस्लीम नहीं करवा सके, और वो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की जो पॉलिसीज़ हैं उनको चैलेंज नहीं कर सके, उनको इस काबिल नहीं समझा गया कि उस पर बात ही करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनका रवैया इतना ही गैर सियासी है जिसका इजहार इन्होंने पंजाब असेंबली में किया, तो ऐसा ही गैर सियासी रवैया ये इलेक्शंस के अंदर करेंगे। हालांकि ये बेहतरीन मौका है इनके पास, जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि ये कोई तंजीमी तौर पर इनका ढांचा भी मजबूत नहीं है, तो ये एक मौका होगा एक पॉलिटिकल पार्टी के पास कि हज़ारों कैंडिडेट खड़े करे, हार जीत तो हो जाएगी लेकिन एक ढांचा तो बन जाएगा ना। वो ढांचा बनाने ग्राउंड तक जाएंगे और ढांचा बन जाएगा। और फिर इसके साथ एक बात और वाज़ेह हो जाएगी, जो हम कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में वोट है ही सिर्फ उस पार्टी का, बाकी पार्टियां एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये बात भी तय हो जाएगी आइंदा इलेक्शनों से बहुत पहले कि क्या पोजीशन है, क्या पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब में अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी का वोट है और बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, ये मसला भी तय हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि तहरीक के जो बानी हैं उनको ज़रा गौर से सारे मामलों पे
توجہ دینی چاہیے. انہیں یہ کہنا چاہیے کہ سب کام شروع کرو, وکلا اپنی جگہ, قانون والے اپنی جگہ, کہ ان کا کوئی تنظیم بنے, چیزیں آگے کو بڑھ سکیں. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات کے لیے کتنا دلچسپی میں ہے؟ پیپلز پارٹی کا حال پنجاب میں نظر آ رہا ہے, وہ جو بھی کہہ لیں, بلاول بھٹو صاحب خود تیسرے نمبر پر آ رہے تھے, تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے کیا حالات ہوں گے؟ تو کیا بلدیاتی میلہ نون لیگ کے پاس جائے گا؟ کیا پی ٹی آئی اس تساہل پسندی سے نون لیگ کو پنجاب میں وہ سیاسی توثیق تو نہ دے دے گی جو 2024 کے انتخابات کے بعد کچھ اور صورت تھی, مگر یہ انتخاب اپنے ہاتھ سے خود پی ٹی آئی چھوڑ جائے؟ دیکھیے, پنجاب کے جنگل میں اس وقت ایک ہی شیر ہے, وانڈے دے یا بچے دے, اب اس کی مرضی ہے. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوسری پارٹیاں کیا کریں گی یا کیا کر سکتی ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ میدان کو کس طریقے سے سجایا گیا ہے. انتخابی نشان ہونے سے نہ ہونے سے فرق تو پڑے گا, لیکن بہت فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ 2025 کا قانون یہ کہتا ہے کہ تمام کونسلرز انڈیپینڈنٹ منتخب ہوں گے. جب وہ الیکشن لڑنے جائیں گے تو وہ کسی پارٹی کے سمبل کے ساتھ نہیں جائیں گے, ایسے ہی وہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑیں گے. تو اس وقت تو سمبل کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ جب آپ ووٹر کے پاس جا رہے ہیں تو آپ سمبل کے بغیر جا رہے ہیں. اور جب وہ الیکشن جیت جائیں گے تو پھر 30 دن کے اندر کسی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. اور جب جوائن کر لیں گے تو پھر تمام الیکشن جو ہیں وہ انڈائریکٹ ہیں, چاہے وہ یونین کونسل کا چیئرمین ہو, ٹاؤن کمیٹی کا ہو, میونسپل کمیٹی کا ہو, وہ تمام کے تمام جو ہیں پھر ممبر چیئرمین اور جو ڈپٹی چیئرمین ہے اس کو منتخب کریں گے. تو اب کیا ہوگا, اس میں کوئی مشکل بات ہے کہ جو آزاد منتخب ہوں گے وہ کس پارٹی میں جائیں گے, اگر پی ٹی آئی موجود بھی ہو تو وہ کہاں جائیں گے, اور جو منتخب ہو جائیں گے وہ کس کو ووٹ دیں گے, چیئرمین کون ہوگا. تو اس لیے اس وقت تمام جو میدان ہے وہ مکمل طور پر مسلم لیگ نواز کے لیے ہموار ہے. پی ٹی آئی کا اس وقت ایک مسئلہ ضرور چل رہا ہے کہ الیکشن سمبل نہیں ہے, لیکن کیا پی ٹی آئی خود چاہتی ہے کہ اس کے پاس الیکشن سمبل نہ ہو؟ کیا وہ چاہے گی کہ وہ اتنی بڑی بس کو مس کرے؟ کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے آنے کے بعد آپ کے پاس گراس روٹس کے میں بہت بڑی طاقت آ جاتی ہے. آپ کے پاس گراس روٹس کو مینج کرنے کی بڑی اتھارٹی آ جاتی ہے. آپ کے پاس لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق بنانے میں, آپ کو پیٹرنیج دینے میں, لوگوں کو سہولت دینے کی ایک بہت بڑی طاقت آ جاتی ہے, جس کو پھر قومی اور صوبائی الیکشن میں زیغم صاحب, قطع کلامی کی معذرت, آپ کو وہ دلچسپی نظر آ رہی ہے؟ ابھی افتخار صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے مشرف کے دور کا حوالہ دیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو بھی ہے آپ گراؤنڈ پر ایکٹیو تو ہوں گے, آپ کچھ تو کریں گے. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اس طرف بڑھ رہی ہے, وہ تیاری, وہ دلچسپی؟ میرے خیال اس کے حالات ہی نہیں ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کے ایسے حالات ہی نہیں ہے جس طرح کے وہ دباؤ اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. اس کے لیے بہت مشکل ہے. اگر آئیڈیلی بھی ایسی سچویشن ہوتی کہ اس کو زیادہ مسئلہ نہ ہوتا, ڈائریکٹ انتخاب ہو رہے ہوتے, سمبلز کے تحت ہو رہے, تو اس وقت بھی مشکل پیش آتی. لیکن اس صورتحال میں تو ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہے. اس وقت جو سارا میدان ہے وہ مسلم لیگ نواز کے لیے ہموار ہے, اور اسی لیے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ کوئی بھی پارٹی پاکستان میں جب الیکشن میں جب آ جاتی ہے حکومت میں, تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ لوکل گورنمنٹ اپوزیشن کے پاس جائے, ایک سیٹ بھی اپوزیشن کے پاس جائے, کوئی شہر بھی. لیکن اپوزیشن نے تو اپنا آپ منوانا ہے نا ہر حال میں. زیغم صاحب, 24 میں بنا سمبل کے بھی تو منوایا نا پی ٹی آئی نے, تو ہل جل تو ضروری ہے, اپنا آپ بتانا بھی ضروری ہے. ایسے تو نہیں کھلا میدان دیا جا سکتا. ہل جل تو ڈریں گے, وہ ہل جل تو کریں گے. دیکھیں اپنی جتنی اس کی استطاعت ہوگی وہ ہل جل تو کریں گے. حسن نثار صاحب, بلدیاتی انتخاب اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے پاس تنظیمی ڈھانچہ بنانے کا موقع بھی ہوتا ہے, اور ماضی میں ایسا سیاسی جماعتیں موجود بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑا کیا اور مضبوط کیا. عمران خان کی ساری امیدوں کا محور اصل مالک یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات ہے, یا صوبے میں تنظیمی طور پر چاہیں گے کہ ان کی جماعت فعال ہو, ایکٹیو ہو, اور تنظیمی طور پر مؤثر ہو پائے کم از کم؟ دیکھیں, آپ نے بات کی ہے بس میں سونے کی, تو بس تو ہے ہی کوئی نہیں. اچھا, مس کیا ہونی ہے؟ زیغم صاحب نے بنیادی بات کر دی ہے, باقی اس میں پانی جتنا ڈالنا ہے ڈال لو. اچھا, کہ میدان نون لیگ کے لیے ہموار ہے, پی ٹی آئی کے لیے حالات سازگار نہیں. اور میرا خیال ہے ان کو مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے, یہ اس ڈرامے کی اسٹونگ کی. مگر سر انڈیپینڈنٹلی آنا ہے سب نے, کیوں بائیکاٹ کریں گے تو خود اپنی جگہ نہیں چھوڑ دیں گے, اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں, یہ کہنے کی باتیں ہیں نا, یہ تو کتابی سی بات ہے نا, سب کو پتا ہوگا کہ یہ کس کا ہے. سر یہ آپ بہت غیر سیاسی مشورہ نہیں دے رہے. وہ جماعت جو کہ منظم نہیں ہو پا رہی, اس کو منظم ہونے کا موقع ملے گا, ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کا موقع ملے گا, تنظیم بن پائے گی مؤثر طور پہ. اچھا, میرا نہیں خیال ملے گا. گاؤں میں, پنڈوں میں, میں 20 سال اپنے فارم ہاؤس پہ رہا ہوں, 25 سال.
میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, ایوری بڈی نوز ایوری بڈی, ٹرو. سب کو پتا ہوتا ہے کس کا اٹیچمنٹ ایسوسیشن کس کے ساتھ ہے یا ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں. اس لیے یہ کتابی سی باتیں ہیں, صحیح ہے. میرے نزدیک نہیں ان کی کوئی بات. وہی ہے جو زیغم صاحب نے کی ہے کہ میدان نون لیگ کے لیے ہموار ہے بس. پچھلے الیکشن میں کون سی توپ چل گئی, یہ تو کہانی اور ہے. تو آپ کہتے تھے کہ نون لیگ ختم ہوگی, میدان میں کچھ ہے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ میدان ان کے لیے ہموار ہے, کہ اتنے آرام سے یہ مشورہ دے دیا کہ آپ بائیکاٹ ہی کر جائیں. یہ آخری فتح ہوگی, میرا خیال ہے ان کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے اسٹریٹ, تاکہ اس کی کریڈیبلٹی صفر ہو جائے. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا جی. شہزاد صاحب ایک مشورہ حسن نثار صاحب دے رہے ہیں, بلدیاتی انتخابات میں جیسے اوپر زیغم صاحب نے تو میدان کی بات کی, اگر ویسے بھی دیکھا جائے اوپری سطح پر مینجمنٹ ہو سکتی ہے, گلی محلے نچلی سطح پر جا کے مینجمنٹ کرنا یہ ان بلدیاتی انتخابات میں اتنا آسان نہیں ہے جیسا عام انتخابات میں ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے. کیا پی ٹی آئی پنجاب میں تاب سے اتنی خوف میں مبتلا ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں اترنے کو تیار نہیں ہے, یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی پولیٹیکل کوئی بھی ایڈوانٹیج نہیں ہوگا اور پی ٹی آئی کو نہیں جانا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہے, پی ٹی آئی کو اترنا چاہیے اس میں؟ عائشہ, آپ کو اپنے سوال پہ یقین ہے تاکہ میں پھر اس کا اسی حساب سے جواب دوں. یقین سے کیا مراد ہے سر آپ کی؟ جو آپ نے سوال پوچھا ہے, ڈو یو بلیو ان یور کوسچن یا یو جسٹ آسکنگ ٹیسٹنگ می فار این آنسر؟ سر میں نے تو فیکٹس رکھ کے جو سچویشن ہے وہ رکھ کے اس پر ایک سوال رکھا ہے. اچھا, میں آپ کو جواب دیتا ہوں, دیکھیے کیونکہ دیکھیے بڑا ہی آج کل ہر ایک کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ اور بچا کے اچھی زبان استعمال کرتے ہوئے بات کرنی چاہیے. بلدیاتی انتخابات ہو جائیں تو اس میں کامیابی ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا کہ وہ کس پارٹی میں ہوتے ہیں یا کس کی پارٹی میں جاتے ہیں یا ان کا کیا رنگ ہے یا وہ کیا رنگ اپنا لیتے ہیں یا وہ کس رنگ میں ڈھلتے ہیں. میرا خیال ہے بلدیاتی انتخاب ہونا ہی پاکستان کی اور پنجاب کی سب سے بڑی کامیابی ہے. آج ہی آپ کو پتا چلا ہوگا کہ یہ جو بل آیا ہے, یہ جو ابھی قانون بن گیا غالباً, جی بن گیا, گورنر صاحب نے سائن کر دیے. جی, اس کے بعد الیکشن کمیشن نے آج رات کو یا آج شام کو اس کو ڈیلے کر دیا. اپنے جو حلقہ بندیاں ہو رہی تھیں, جو الیکشن کا پروسیس تھا, اس کو انہوں نے کہا کہ ہم ختم کر رہے ہیں, کیونکہ اس قانون کے بعد شاید ان کو بھی دوبارہ اس پہ سر انہوں نے 4 ہفتے کا وقت دے دیا ہے کہ 4 ہفتے کے اندر, مطلب پرانی ختم ہو گئی ہے, 4 ہفتے کے اندر آپ یہ پروسیس کریں, نہیں تو پھر اس کے اوپر سماعت ہوگی. تو ان 4 ویکس ان کو کر کے دینی ہے حلقہ بندیاں. اس پہ جب بات ہوئی تھی پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام کے اندر, تو زیغم صاحب نے بہت آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ جو قانون پاس ہو رہا ہے اس کا پہلا مقصد کیا ہوگا. پہلا مقصد انہوں نے کہا تھا یہ ڈیلے ہوتا جائے گا, اللہ کرے کہ 4 ہفتے سے آگے ڈیلے نہ ہو. جیسا میں نے کہا, بلدیاتی انتخاب کا ہونا ہی بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے, اس سے فرق نہیں پڑتا. دوسری بات دیکھیے, ضمنی انتخابات جو تھے, جب ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, شاید 8 ہوئے تھے, ان میں سے 7 انہوں نے ہارے تھے پی ٹی آئی نے, اور 1 جو تھا, لیکن وہ والی پی ٹی آئی تھی جو کہ اس وقت اپنی پرفارمنس اور اپنی گورننس کی وجہ سے اس کا گراف بہت تیزی سے نیچے جا رہا تھا. 8 فروری 2024 کے بعد کی جو پی ٹی آئی ہے, اس کا کیا گراف ہے, کس طرح کا اس کا تعلق ہوگا, کیا شکل اختیار کرے گی, ہمارے لیے کہنا بہت مشکل ہے. یہ معاملات کچھ قانونی ہیں, کچھ آئینی ہیں, کچھ ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں, جن کے اوپر کوئی نہ کہیں پہ کوئی بات ہو جائے گی. آئینی اپنا ہمارا الیکشن کمیشن بتا دے گا, سپریم کورٹ کچھ فیصلے کرے گا. سب سے بڑی بات, کے پی کی اسمبلی جو کہ بنیادی طور پر اس وقت پی ٹی آئی کی اسمبلی ہے اور پی ٹی آئی کے ممبران ہیں, میجورٹی ان کی ہے, اور اسی کے نام پہ ہم ان کے جو وزراء یا ان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ تو ہیں ہی سارے انڈیپینڈنٹ. جہاں ان کی اپنی پارٹی انڈیپینڈنٹ ہے ساری کی ساری, ان کی جو شناخت ہے وہ آزاد ہے, تو پھر وہ کیوں پاگلوں کی طرح کسی اور نشان کے پیچھے بھاگیں؟ بھاگنا تو چاہیے ان کو, وہ بات تو رہے, لیکن ان کو ملے گا کچھ نہیں. تو اس لیے نشانوں سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کی شناخت ہی آزاد ہے تو پھر آپ آزاد کے طور پہ ہی بنتے جائیں گے, جس طریقے سے بن گئے کے پی کی اسمبلی بن گئی, یا جس طریقے سے پارلیمنٹ میں اس وقت لوگ بیٹھے ہیں, سب آزادی آ گئے. تو آپ کے خیال میں ان کو اس الیکشن میں اترنا چاہیے, جیسے حسن صاحب نے بائیک آؤٹ کا مشورہ دیا نا, آپ کے خیال میں جانا چاہیے یا نہیں؟ بڑا مشکل ہے, جہاں پہ اتنے سارے آزاد ہوں, کون سا کس کا آزاد ہے, کون کس کا, بہت مشکل ہوتا ہے یہ ڈیٹرمن کرنا کہ اچھا یہ پی ٹی آئی کا ہے یا نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کا تھا. ہاں, یہ حسن صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ان لوگوں کو ضرور پتا ہوتا ہے جنہیں ووٹ دینا.